अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। लिखते हैं, क्या नहीं है और कोई गज़नवी कारगाहे हयात में, बैठे हैं कब से मुंतज़िर अहले हरम के सोमनाथ। तो नाज़रीन, आज हम सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या बयान करेंगे। नाज़रीन, वाक़या इस तरह से है कि कहा जाता है कि एक मरतबा सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने महबूब तरीन वज़ीर अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से वादा किया कि एक दिन वो उसे ज़रूर अपनी जगह पर बिठाएंगे, यानी अपने तख्त पर जलवा अफरोज़ करेंगे। तो नाज़रीन, हुआ यूँ कि एक मरतबा सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने खरकान के सफ़र का इरादा किया, और वो चाहते थे कि हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करें। लिहाजा वो सफ़र पर रवाना हुए, और जब खरकान के करीब पहुँचे तो आपने अपने एक कासिद को पैगाम देकर हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा और कहा कि मेरा पैगाम जो है वो हज़रत साहब को देना और कहना कि मुलाकात के लिए ख़ैमे में तशरीफ़ ले आएँ, और अगर वो आने से इनकार करें तो उन्हें कुरान पाक की ये आयत तिलावत करना, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ साथ हाकिम वक्त की इताअत भी करो। लिहाजा नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का कासिद हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और सुल्तान का मुद्दा पेश किया। हज़रत साहब ने पैगाम सुनने के बाद इनकार फरमाया, तो कासिद ने कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाई। आपने सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि हम सुल्तान की खिदमत में नहीं जा सकते, और साथ में अपना कुछ पैगाम भेजा। कासिद हज़रत साहब का पैगाम लेकर सुल्तान महमूद के पास पहुंचा। सुल्तान महमूद ने पैगाम सुना तो कहा कि मैंने तो इन्हें मामूली जाना था, मगर ये तो कामिल वली हैं, लिहाजा मैं ज़ियारत के लिए ख़ुद हाज़िर होऊंगा। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने वज़ीर अयाज़ को तलब किया और कहा कि अपने साथ 10 कनीज़ों को मर्दाना लिबास में चलने का हुक्म दो। लिहाजा मर्दाना लिबास में 10 कनीज़ों को तैयार किया गया। अब सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपना शाही लिबास अपने वज़ीर अयाज़ को पहनाया, और अपने वज़ीर जो उस वक्त आपके ग़ुलाम थे अयाज़, उनका लिबास जो है वो सादा लिबास ख़ुद पहना और कनीज़ों में शामिल हो गया, और इस तरह वो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में पहुंचा। जब सुल्तान ने हज़रत साहब को सलाम पेश किया
تو حضرت صاحب نے سلام کا جواب تو دیا، مگر آپ تعظیم کے لیے نہ کھڑے ہوئے۔ لیکن ناظرین، حضرت صاحب سلطان کی طرف تو متوجہ ہوئے جو ایاز کے معمولی لباس میں تھے، لیکن ایاز کی طرف قطعی توجہ نہ کی جو کہ اس وقت سلطان کے لباس میں تھا، اور اس طرح انہوں نے ایاز کو نظر انداز کیا اور محمود سے محو گفتگو ہوئے۔ اس پر سلطان محمود کہنے لگے، عرض کیا کہ کیا یہ دام فریب آپ جیسے شاہباز کے لیے کافی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے، کہ پہلے ان نامحرموں کو یہاں سے باہر نکالو اور پھر ہم سے گفتگو کرو۔ لہٰذا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر وہ تمام کنیزیں وہاں سے باہر چلی گئیں، اور پھر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس کے بعد ناظرین، سلطان نے عرض کی کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، ان کا کوئی واقعہ سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس نے میری زیارت کی اس کو بدبختی سے نجات مل گئی۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو عرض کیا کہ حضور، کیا حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت جو ہے وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے منکرین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی لیکن ان کی بدبختی تو کم نہ ہوئی؟ اس پر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادب کو ملحوظ رکھو اور اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے خلفائے راشدین علیہم رضوان اور اصحابہ کرام علیہم رضوان کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر سلطان محمود بہت خوش ہوا، پھر اس نے حضرت صاحب سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں امت مسلمہ کے تمام حضرات و خواتین کے لیے دعا گو رہتا ہوں، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ تو اس پر سلطان نے عرض کیا کہ آپ خصوصاً میرے لیے دعا کیجئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے محمود، جا تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد سلطان محمود نے اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت صاحب نے جو کی ایک خشک روٹی سلطان محمود کو پیش کی۔ سلطان محمود نے جب وہ روٹی کا نوالا توڑا تو ان سے کھایا نہ گیا، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اے سلطان، کیا یہ نوالا تیرے حلق میں اٹک گیا ہے؟ تو عرض کی کہ ہاں حضور، ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اشرفیاں جو تو نے مجھے پیش کی ہیں یہ میرے حلق میں اٹک جائیں؟ لہٰذا انہیں واپس لے جاؤ۔ اس کے بعد سلطان محمود نے آپ سے تبرک کی خواہش کی کہ آپ مجھے کوئی تبرک عنایت فرمائیے۔ تو حضرت صاحب نے اپنا پیراہن یعنی اپنا متبرک لباس انہیں دے دیا۔ پھر اس کے بعد سلطان محمود نے رخصت کی اجازت چاہی
اور وقت رخصت یوں گویا ہوئے کہ حضور آپ کی خانقاہ بہت خوبصورت ہے۔ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا، اے سلطان، اللہ نے تمہیں اتنی وسیع و عریض سلطنت عطا کی ہے، اس کے باوجود اس معمولی سی جھونپڑی کی کا طمع کرتے ہو۔ اس پر سلطان محمود بہت نادم ہوئے اور پھر رخصت کے لیے اجازت چاہی۔ تو حضرت صاحب ان کو رخصت کرنے کے لیے، سلطان کو رخصت کرنے کے لیے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اس پر سلطان نے کہا کہ حضور، میری آمد پر تو آپ میری تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور وقت رخصت آپ تعظیماً کھڑے ہو گئے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا، اے سلطان، اس وقت تم بطور سلطان آئے تھے اور تمہارے اندر تکبر تھا اور میرا امتحان لینا مقصود تھا، لیکن اب عجز و درویشی کے حال میں جا رہے ہو اور خورشید فقیری تمہاری پیشانی پر درخشندہ ہے، یہی وجہ ہے تمہاری تعظیم کی۔ اس کے بعد سلطان محمود رخصت ہو گیا، اور ناظرین کہتے ہیں کہ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا اور شکست کا خطرہ لاحق ہو گیا، تو آپ نے باوضو ہو کر نماز ادا کی، اور پھر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیراہن کو تھام کر دعا کی کہ اے اللہ، اس صاحب پیرہن کے صدقے سے مجھے فتح دے۔ تو ناظرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب سلطان نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سلطان کو ایسی فتح دی کہ سلطان کے دشمن جو تھے ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی، وہ آپس میں ہی لڑ پڑے اور سلطان کو بڑی شاندار فتح ہو گئی۔ آپ نے سومناتھ کے مندر کو توڑا اور بت شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، جب آپ کو سومناتھ کی فتح ہو گئی تو آپ نے جب آپ نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو ساتھ میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ مجھے اس صاحب پیراہن کے صدقے سے فتح عطا فرما، میں تمام مال غنیمت جو ہے فقیروں میں تقسیم کر دوں گا، اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو اس فتح کے بعد ناظرین، رات کو جب آپ محو استراحت ہوئے، محو خواب ہوئے، تو خواب میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے سلطان، تم نے ایک معمولی سی چیز کے لیے میرے خرقے کے صدقے سے دعا کی، اگر تم اس وقت تمام عالم کے کفار کے بارے میں یہ دعا کرتے کہ اللہ انہیں اسلام کی دولت عطا کر دے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے، تو یقیناً وہ دعا بھی قبول ہو جاتی۔ اور بے شک ناظرین، اللہ والوں کے جو پیراہن ہوتے ہیں، جو ان کے لباس ہوتے ہیں، وہ بہت ہی مقدس ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ تم کچھ ایسے پراگندہ حال لوگ ہوتے ہیں، ایسے بکھرے بالوں میں تمہیں نظر آتے ہیں، ایسے پراگندہ لباس میں نظر آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں تمہیں بہت ہی عجیب اور فقیر سے لگتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا کر لیں اور کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو نہیں ٹالتا۔ اور اسی بات کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور یہی خصوصیت جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے خرقے سے حاصل ہوئی۔ ناظرین، آپ کا قول ہے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ خدا کی ایک لمحہ کی عبادت مخلوق کی عمر بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور ایک اور مقام پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ
بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا من جانب اللہ، بندے کے لیے ایسا راستہ ہے کہ جس سے معرفت اور شہادت نصیب ہوتی ہے، اور اسی راستے سے اللہ خود کو بندے پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ اور غالباً ناظرین، قرآن حکیم کی آیہ مقدسہ جس کا مضمون اس طرح سے ہے، وہ غالباً اسی فرمان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے حضرت صاحب کا یہ فرمان، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن میری طرف دیکھتا ہے، میری راہ میں دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ میری راہ میں پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب وہ میری راہ میں بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ میری راہ میں سنتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اور جب وہ میری راہ میں چلتا ہے تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے اس بیان کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بیان جو ہے یہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جو ہے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی خامی کوتاہی ہے تو اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اسے معاف فرما کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی شان کے شایان اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی، اور آپ اسے لائک کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔